अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आज वो हो गया जिसका डर था। डर था? जी, डर था। और डर की वजह से कल आपसे सवाल भी किया और उस पर आपने एक पेशगोई भी की। मेरा ख्याल है कि पहले पेशगोई चला लेते हैं कि उस केस के हवाले से जिसकी पहले 10 घंटे और फिर 14 घंटे लंबी लंबी समाअत हुई, तो मैंने आपसे पूछा था कि फ़ैसला इस पर क्या आ सकता है, तो आपने क्या कहा था? जी, और इद्दत में निकाह केस, उसमें शिद्दत आती जा रही है। 10-10 घंटे लंबी लंबी समाअतें हो रही हैं और उसमें तकरार भी खावर मानिका साहब से हो रही है, बानी पीटीआई की। इसमें बता दें, कन्विक्शन हो रही है 8 फरवरी से पहले? देखिए, ये मैंने चिड़िया को भेजा था, मुझे पता था कि आप ये आज सवाल पूछेंगे क्योंकि बिल्कुल लगता ऐसे ही है कि एक और आने वाली है। तो मैंने चिड़िया को भेजा, मैंने कहा यार मरवा ना दें, कुछ सही गल 10 की हो रहा है। तो चिड़िया ने आके ये कहा कि ऐन मुमकिन है कि ये भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, ये बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी कि कोशिश जारी है कि हो जाए 3rd। अच्छा। मगर जिस तरीके से खान साहब और बुशरा बीबी और उनके वकील लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये ना हो कि इस वजह से शायद इसको ना किया जाए फॉर द टाइम बीइंग। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी बताओ। उसने कहा जी 50-50। अच्छा 50-50 कि शायद धक्का लगा के एक और आ जाए। अच्छा, आपने कहा हो सकता है कि तीसरी में हो जाए सज़ा, तो हैट्रिक हो गई। और बाकायदा बता रहे हैं सहाफ़ी के खान साहब ने तो निशान भी बनाया कि अब तीसरे भी होने जा रही है, उनको शायद पहले से इल्म था। बात यह है कि पहले एक मुबैना बेटी का भी केस उठा, फिर अब हमने वो तो खैर दब गया, लेकिन ये जो इद्दत में निकाह वाला, मुबैना इद्दत में निकाह वाला केस है, इससे पहले भी एक शहरी लेकर आए थे, लेकिन वो टेकअप नहीं हुए, इनएडमिसिबल करार दे दिया गया। और अब इलेक्शन से पहले इतनी तेज़ी से स्पीडी ट्रायल के 14-14 घंटे जज साहब को भी बैठना पड़ा और सब समाज सुनने वालों को भी। सेठ साहब, इसे सोशल मीडिया पे एक ना तमाम बहस है। साइफर केस पे भी हुई बहस, तोशाखाना पे भी हुई बहस, लेकिन इसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं चाहूँगी आप मामला आसान कर दें। इज़ दिस अ गुड जजमेंट और अ बैड वन? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक है सियासी और एक है कानूनी। सियासी तौर पे तो जाहिर है कि इट्स अ बैड जजमेंट। लीगल जहाँ तक बात है, वहाँ 2 पहलू हैं। एक है सेकुलर लॉ क्या कहता है और एक है इस्लामिक लॉ क्या कहता है। इससे शरिया लॉ के मुताबिक इसकी जजमेंट आई है। प्रॉब्लम यहाँ ये आया कि उसके अंदर भी बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और उसके अंदर भी गवाही जो है वो पहले एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर अप्रूवर बनता है, फिर वो, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली बहुत कमज़ोर जजमेंट है और पॉलिटिकली भी जो मकसद था इसके पीछे वो शायद हल नहीं होगा। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये चैलेंज होगी हाई कोर्ट के अंदर, तो ये फारग हो जाएगी जजमेंट। अच्छा। हाँ, इसके अंदर जो एविडेंस है और जो रास्ता इख्तियार किया गया है सेंटेंस करने का, वो नहीं खड़ा होगा अदालत में इसमें। और जो पहली 2 जजमेंट्स में फ़र्क ये है कि उनके अंदर एविडेंस बहुत है, तगड़ी है और उसको सेकुलर लॉ के तहत किया गया है, उसको इस्लामिक लॉ के तहत नहीं किया गया। अच्छा। सेकुलर लॉ बड़ा क्लियर है ऑन मेनी थिंग्स। इस्लामिक लॉ के अंदर आपको पता है बहुत से वेरिएशंस हैं। कोई एक चीज़ कहते हैं, कोई दूसरी चीज़ कहते हैं, कोई एक जजमेंट ऐसे है, दूसरी जजमेंट ऐसे है। कोई कुरान शरीफ को कोट करता है, कोई हदीस को कोट करता है, कोई एक फ़िक़्ह को करता है, कोई दूसरा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, मगर इसके अंदर बहुत से लूप होल्स रह गए हैं और मैं समझता हूँ ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा हाई कोर्ट लेवल। जब आपने इफेक्ट की बात की, सियासी पहलू के इसके, तो उसमें यह है कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉज एंड देन इफेक्ट। तो जो रिजल्ट्स चाहिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इस तरह के प्रोसेस के, वो मिल सकेंगे? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि लोग ये पूछते थे कि ये जो सारी जल्दी कन्विक्शंस हो रही हैं, ये इनका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं जी। और मेरा जवाब हमेशा पहले 2 केसेस में यही था कि वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जी खान साहब की सियासत ख़त्म है, इनका कोई क्वेश्चन डजंट अराइज कि या बाहर आएंगे, सर्टनली नॉट फॉर सेवरल ईयर्स। ये पैगाम जा रहा था और वो पैगाम किसके लिए था? खान साहब के वोटर के लिए। ठीक। क्योंकि ख़दशा ये था कि खान साहब का वोटर फिर बाहर बड़ी तादाद में निकलेगा और खान साहब की पार्टी और उनके लोगों के लिए वोट डालेगा। ठीक, और उसमें यूज़ फैक्टर भी था। तो उसको डैम्पन करने के लिए और लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये फैसला हुआ कि जल्दी से जल्दी कराया जाए और एक मोहर लगाई जाए कि ये फ़ारग है, ताकि इनके कुछ सपोर्टर्स जो डाई हार्ड नहीं हैं वो अलग हो जाएं और वो फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, बिकॉज वोट को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो पैगाम ये था, वोट को मत ज़ाया करें, ये फ़ारग है बंदा।
اچھا ٹھیک، اور فیصلے ہو چکے ہیں کون آئے گا کون جائے گا باقی پارٹیوں میں سے. تو پہلے والا جو تھا اس سے تو پیغام چلا تو گیا, ٹھیک ہے. دوسرے کے ساتھ بھی پیغام چلا گیا. اب سوچا یہ کہ شاید یہ پیغام جا تو رہا ہے, سن نہیں رہے ہیں لوگ, تو میرا خیال ہے پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ایک اور لگا دو اور اس کو تھوڑا پرسنلائز کر دو, اس کو تھوڑا اسلامک اینگل دے دو, یہ سوچ کے کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اینگل جو ہے یہ زیادہ بھاری رہے. ہاں وہ قاسم سوری صاحب کا وہ وائرل ہوا تھا نا ویڈیو, اسلامی ٹچ دے دیں تھوڑا سا خان صاحب, اسلامی ٹچ دے دیں. اچھا, اب جو غلطی جو ہوئی ہے میرے خیال سے, میرا خیال یہ ہے کہ یوتھ جو ہے جو بیسکلی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے مور دین دی ادر ایج گروپس, یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ پھر کس کی طرف دیکھتا ہے؟ وہ صرف دیکھتا یہ ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے اور یہ جو باقی سارے ہیں یہ زیرو ہیں. اچھا, تو اس کی جو سپورٹ فار عمران خان از اینٹی دا زیروز اینڈ پرو دا ہیرو. وہ زیادہ دیر سمجھتے بھی نہیں ہیں اور وہ نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں مسٹر ہینڈسم لگتا ہے وہ, اور وہ باتیں جس قسم کی نیشنلسٹک باتیں کرتا ہے اور ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے وداؤٹ ایکسپلیننگ, وہ موٹی موٹی بات کر کے اس نے ان کو دیوانے بنا دیے. وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ان فیکٹ یہ جو آخری فیصلہ آیا ہے اس کے ساتھ میرا جو خیال ہے, میرا خیال ہے یہ کہ بہت سے ٹریڈیشنل لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا. بیکاز یہ دیکھیے اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو بہت سے آگے مسئلے بن سکتے ہیں شادیوں میں اور نکاح عدالتوں میں جو خلا کے کیسز ہیں, بہت سی نئی طلاق کے, خلا کے, بہت سی ایشوز اب بن سکتے ہیں اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا کہ میسج دے کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو کم کرنا یا ڈائیورٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں وہ فیل ہو گیا ہے. اور اس کے بیسس, اس کی فیلئر کے بیسس کے اوپر اب یہ ہے کہ لوگ اور بھی غصے میں اور ضد میں نکلیں گے خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا, لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں سمپتھی کا ووٹ ہی آئے گا, خان صاحب مظلوم ہی ثابت ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بھی. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے کہ ریاست کا کردار کسی انسان کی پرائیویٹ لائف میں کتنا ہونا چاہیے, اور یہ سراسر نجی زندگی میں مداخلت ہے. دیکھیے یہ فلسفہ ویسٹرن فلسفہ ہے, یہ اسلامک فلسفہ نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے نا کہ ہمارا جو مذہب ہے قرآن شریف, اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, سارا کچھ اس میں ہے. اس میں پرسنل اور دوسری چیزیں یہ سب الگ الگ نہیں ہو سکتی, ہر چیز کے اوپر اپلائی کرو. آپ بھی خود کہتے ہیں ہمارے جو وائز مین ہیں آف اسلام وہ سارے یہی کہتے ہیں جی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہر چیز پہ اپلائی کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی پرائیویٹ اینڈ پبلک, نو سچ تھنگ. اگر آپ سیکولر لا, جو کہ بیسکلی ہمارا 90% یہاں سیکولر لا ہے جو کہ ہم نے انگریزوں سے انہیریٹ کیا تھا کلونیل رول سے, جو کہ ساری ہماری کانسٹیٹیوشن یہ وہ ایکسیپٹ فار سم اسلامک کلازز وہ بیسکلی سیکولر قسم کی چیزیں ہیں. اس کے اندر یہ ضرور ہے پرائیویسی کے معاملہ, پرائیویسی کا معاملہ ضرور ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ویسٹ کے اندر اگر آپ کا کوئی سیکسچل سکینڈل ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانون نہیں لاگو ہوتا کیونکہ وہاں سیکسچل فریڈم ہے. ٹھیک ہے, مگر وہاں مورل لا جو ریلیجن پرووائڈ کرتی ہے ان کی, یا ویدر پروٹسٹنٹ اور کیتھولک, وہ اپلائی کرتی ہے. کوئی ایم این اے ہے وہاں سمجھے پارلیمنٹ کا ممبر ہے, ٹھیک, شادی شدہ ہے, وہ کہیں جا کے کچھ کسی اور کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرتے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. اچھا, مگر وہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اخلاقی طور پر جس ذمہ داری پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں مورل اتھارٹی جو ہے وہ آپ انسٹیٹیوشنز کی اور اپنے عہدے کی انڈرمائن کر رہے ہیں, تو پھر اس کو ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے. سیکنگ نہیں ہوتی, یا سیکنگ بھی ہوتی ہے اس صورت میں اگر آپ ریزائن کرنے کے تیار نہ ہو اور آپ کا پارٹی لیڈر سمجھے کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے آپ کی امورل بیہیویئر سے, تو پھر وہ ہوتا ہے. بل کلنٹن کی مثال ہے ایک, اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی ابھی حال ہی میں لگا ایز اے پریزیڈنٹ. مگر یہ مورل ایشوز ہیں, مورل اخلاقی ہیں, اخلاقی ہے. تو یہ سیکولر لا ہے. یہاں اگر آپ سیکولر لا اپلائی کریں گے تو ہمارے ہاں تو سیکولر لا میں اس قسم کی جب معاملے آ جاتے ہیں تو ایک دم ہم چلے جاتے ہیں اسلامک لا کی طرف. اچھا, تو یہی ہوا ہے, جب یہ ذاتی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اسلامک لا کی طرف چلتے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اور اس کی وجہ یہ ہے
ایک طرف ہمارا سیکولر لا چل رہا ہے, پیرالل چل رہے ہیں نا parallel دونوں, چل رہا ہے. پھر دوسری طرف ہمارا اسلامک لا چل تو رہا پھر یہ پک اینڈ چوز اپنی ہے. یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اسٹیٹ, ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا جو ملزم وہ فیصلہ کرتا ہے. فار ایگزامپل میرے پہ الزام لگتا ہے کسی چیز کا, تو میں اسلامک لا کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, اور یا میں سیکولر لا کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, جس کے ساتھ اتنی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل سیکولر لا کے اندر جس طریقے سے قصاص اور دیت یہاں ٹرائی کی ہوتے ہیں, وہاں سیکولر لا کے اندر اس قسم کی چیز نہیں ہے. نہیں ہے, وہ ریاست ٹیک اپ کر لیتی ہے. مگر یہاں وہ بھی چلتا ہے ساتھ, وہ بھی چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ قتل کرتے تھے کسی کو, تو سیکولر لا کہتا ہے آپ کو ریاست سزا دے گی, جی اسلامک لا کہتا ہے کہ دیت کر لیں. دیت کر لیں. ہاں, شاہ رخ چتوئی کیس میں بھی یہ ہوا, ریمن ڈیوس کیس میں بھی یہ دیکھا گیا. جی تو ریاست نے اسلامک لا استعمال کر کے ریمن ڈیوس کو ریلیز کر دیا. ہاں اچھا, تو یہ چیزیں یہاں پرابلمز ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ صرف ہم ہی ہیں جہاں اس قسم یہ کبھی کنفیوژن دور ہوگی نہیں. اچھا, یہ نہیں دور ہوگی. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایک لا کر دے یا سارا سسٹم ہی اسلامک کر دے اور چھٹی کراؤ ساری چیز کی. یہ سارا جوڈیشری اور سپریم کورٹ تو فلانا ڈنگڑا اور قاضیز بٹھا دیں اور ٹھگا ٹھک اسپیڈی جسٹس ہو جائے. جو بات کرتے ہیں لوگ کہ جی اٹھاؤ اور گلے کٹو اور ختم. تو یا تو وہ چیز شروع کر دیں, یا پھر آپ پوری ڈیو پروسیس اور سیکولر لا جو ہے اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو میں نے آپ کا جواب دے دیا. اب جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں, اور کچھ سینسیبل لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی, ریاست اب ہمارے پرائیویٹ میٹرز میں مداخلت کر رہی ہے, اور اس کا تو اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر کہاں ختم ہوگا, فلڈ گیٹ پتہ نہیں کدھر. ہاں تو بات یہ ہے کہ یہ ہے سیکولر پوزیشن. جی یہ ہے سیکولر پوزیشن. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کلیش کب پہلے میں نے دیکھا, کلیش آتا رہتا تھا, مگر عمران خان کے کیس میں یہ میں نے دیکھا تھا اس وقت جب حنیف عباسی صاحب MNA فرام پنڈی نون لیگ کے, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ سال پہلے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی ایک الیجٹمیٹ ڈاٹر ہے, اور انہوں نے ساری ایویڈنس پوری اکٹھی کی تھی, DNA فورینسک سارا امریکہ سے, کیلیفورنیا سے انہوں نے منگوا کے پورا پلندہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی. جی اور اس وقت کہ جو جج صاحب تھے جو کہ سن رہے تھے, انہوں نے اٹھا کے باہر فائل پھینک دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں میرے پاس لے کے آئے ہیں, ہمارا یہ نہیں کام کیا ذاتی ایشوز کے اوپر ہم اچھا فیصلہ دیں, کوئی یہ ذاتی ایشو ہے, اس کو نہیں یہ کنفیوز کریں یہاں. حالانکہ ہمارے قانون کے اندر, سیکولر قانون کے اندر بھی جو ہمارا ہے, اس کے اندر بھی یہ کلوز ہے کہ اگر آپ اڈلٹری کرتے ہیں آؤٹ سائڈ میرج, وائل میرج, زنا, تو وہ از پنشبل. اور اگر میرج اور نو میرج پھر بھی جو سیکشل ریلیشن شپس ہیں, جنسی تعلقات, وہ بینڈ ہے اور سزائیں ہیں اس کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جج صاحب نے پھینک دیا اور کہا یہ پرائیویٹ میٹر ہے, اچھا ختم ہوگی بات. آج اسی قسم کی چیز عمران خان صاحب کے گلے اور راستے سے آ کے پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپتھی جو ہے اس قسم کے ایشوز کے اوپر, وہ ہمارے کیونکہ زیادہ تر عدالتیں ہماری سیکولر لا کے اوپر چلتی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا یہ کیس, تو اٹھا کے باہر ماریں گے اس کو. اس میں اتنی خامیاں ہیں, اتنی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اتنی فالس بیڈ ریفرنسز ہیں, اور جو اچھے ریفرنسز سلمان راجہ نے یا کسی اور نے وہاں دیے ان کو انہوں نے اگنور کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از دا پالیٹکس اینڈ لا پارٹ, اینڈ دیٹ از دا کویسچن جو آپ نے پوچھا کہ پرائیویٹ لائف جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے کہ نہیں. اچھا, تو جو کریکٹر اسیسینیشن اور تذلیل کا الزام بانی PTI نے لگایا کہ یہ کیس اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں کامیابی ہوئی؟ نہیں. میں بتاؤں کیوں. خان صاحب کے اوپر, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں کی ہیں. خان صاحب کے اوپر تو ریحام خان لمبی چوڑی تھیسس لکھ گئی ہیں کہ وہ ان کی کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے, اور آڈیو لیکس بھی ہیں, اور بہت کچھ ہے. اب کیا بندہ جائے کہاں جائے, اتنے گواہ بھی ہیں, مگر آج تک ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ کہتے ہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے, ساڈا کی جاندہ ہے. حالانکہ قانون کے مطابق گڑبڑ ہے, مگر خان صاحب کی ریپوٹیشن کے اوپر اتنا سا بھی داغ نہیں لگا. جو لوگ اس کو پہلے نہیں پسند کرتے تھے, اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ اور ان کو ناپسند کرنے لگے, اور جو پسند کرتے تھے وہ کہتے ہیں جان دو, چھوٹو پر ایک گل ہے, اور چھوڑو جی چھوڑو,
साडा हीरो है, बद दिल नहीं हो रहे लोग ना ना। तो ये जो पॉलिसी है ना कि उसको किसी तरीके के साथ डिसरेप्यूटेबल या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, वो नहीं कामयाब होगी। खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कामयाब होगी। क्या कामयाब होगी वो आप पूछे तो मैं आपको वो भी बताएं, बताता क्या हूँ। कामयाब होगा? बात यह है कि वो आज मैंने सुना एक सवाल भी आया हुआ है कि? किसी का कि जी खान साहब जो थे वो 2022 में जुलाई में बड़े अनपॉपुलर हो चुके थे, अच्छा, और आज क्यों इतने पॉपुलर हैं। हाँ, ये ज़ाहिर है सिटी से सवाल और भी आए होते हैं, उस सेगमेंट में हम ये ऐड करेंगे, लेकिन इससे रेलेवेंट आपने कहा क्या कामयाब होगा क्या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 3 सज़ाओं के बाद पीटीआई का कोई और भी प्लान होगा, और वो है एक प्लान डी, जिसकी रऊफ़ हसन साहब ने खबर दी है कि 3 पार्टीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जिनके साथ इत्तेहाद हो सकता है पोस्ट इलेक्शंस। और एक मैसेज भी सर्कुलेट कर रहा है ऑन सोशल मीडिया कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म भी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलें। ये मैसेज है बानी पीटीआई का। अच्छा, अगर आपको समझ आ रही हो सिनेरियो में 3 पार्टीज कौन सी हैं? देखिए, एक तो जमात इस्लामी है, अच्छा, दूसरी हो सकता है टीएलपी हो, लवैक। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक तबसरे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती। खान साहब जो हैं वो बिलावल के साथ कभी भी बात नहीं करेंगे, उसके साथ कभी भी मिलकर नहीं काम करेंगे, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है वो एंटी पीपीपी और एंटी नून लीग है। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठ के कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और बाय द वे ये भी मैं आपसे कह दूं, पीपल्स पार्टी इन द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब है कि आखिरी हद जो है पीपल्स पार्टी की, वो कहीं भी वहाँ नहीं जाएंगी जहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहेगी नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इनको इमरान खान के साथ नहीं मिलने देगी। बेसिकली ये जो आपने आखिर में कह, इसी में है, इसी कूजे में है दरिया सारा बंद। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मुश्किलों के जब तस्करा हो रहा है तो अभी 6 फरवरी आना बाकी है, और उसमें सिटी साहब फर्द जुर्म आयद होनी है 9 मई केसेस, 9 मई मुकदमात में। लेकिन उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो 2 बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये कि 9 मई की प्लानिंग लाल हवेली में हुई, और इस इंकिशाफ के साथ ही वादा माफ़ गवाह हमें मिल रहे हैं शेख रशीद साहब और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़। एक तो पीटीआई के अपने साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और एक साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, यानी वासिक क़य्यूम साहब और सदाकत अब्बासी साहब। और उमर तनवीर भट्ट साहब का भी नाम इसमें है कि वो 154 का अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि महकमा दाखिला पंजाब की एक 17 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट आई है, और उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि जो 9 मई का हमला था वो रियासत पर था और टीटीपी की तर्ज का हमला था। आपको पता होगा एक कमेटी भी कायम की गई थी कैबिनेट की तरफ से, फेडरल कैबिनेट की तरफ से, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। क्या नतीजा निकलेगा इन बातों का, और इसका क्या मतलब है कि बतौर पार्टी भी बैन करने जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड है अभी इलेक्शन कमीशन में ये बतौर पार्टी पीटीआई? हाँ जी, पीटीआई को बैन करना, आई थिंक वो ऑलरेडी जितना ज़ख्म उनके ऊपर लग चुका है, वो बैन की बात शायद बाद में आए, अभी आई कांट से डिपेंड करता है। मगर जो ये जो केस बन रहा है, ये तकड़ा केस बनेगा, क्योंकि ये जो वादा माफ़ गवाह ले आए हैं ना, या तो होता ना एक होता, 2 होते जी। यहाँ तो ठीक ठाक लोगों ले आए। उसमें आपने वसीम क़य्यूम अब्बासी का नाम लिया, वासिम, हाँ, सदाकत अब्बासी हैं, फिर उसका राजा बशारत हैं, राशिद शफीक हैं, ये इन्होंने प्लानिंग की, इनके नाम आए प्लानिंग में। हाँ। तो ये सारे थे वहाँ, और इनमें से भी बाय द वे और भी हो सकता है वादा माफ़ गवाह बन जाएं। हाँ। दो तो हो गए। तो शेख रशीद साहब और उनके भांजे राशिद शफीक वो मास्टरमाइंड्स हैं इसके, कि कोई लाल हवेली में बैठ के ये सब कुछ हुआ। और खान साहब को पता नहीं कैसे बीच में ले आए हैं। जाहिर है कि वो यही कहेंगे कि शेख ये सब लोग खान की पार्टी के थे, खान के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये कर रहे थे। अब इनके बयान आएंगे तो पता चलेगा ये क्या कहते हैं, कि ये किसका ऑर्डर था कि आप इस तरीके से करें। तो ये अब डिपेंड करेगा कि किस किस्म के इनके बयान आते हैं। मगर ये सीरियस है, दिस इज़ सीरियस, और ये उसी नौइयत का है कि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया है राइटर्स के ऊपर, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, आग लगाई, सब कुछ किया, और अभी तक ढूंढ रहे हैं उनको सख्ती के साथ, और उनको कुछ उनमें से मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये इसीलिए ये टीटीपी के साथ इसको अब लिंक किया जा रहा है कि दिस इज़ एन अटैक ऑन द स्टेट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी सीरियस, serious consequences but not banning the party। नहीं, मुझे नहीं पता बैनिंग पार्टी, नॉट बैनिंग पार्टी, ये बड़ी मसले होते हैं पार्टीज़ को बैन करना एंड सो ऑन। वो हो भी सकता है, मगर देखें ना, अब टीटीपी को अगर इन्होंने बैन किया हुआ है तो उसके साथ मुज़ाकरात तो करते रहते हैं।
تو یہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر. پارٹی کو بین کرنے کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا ہاں نام سے کیا ہے, ایز لانگ ایز ان کے پاس سپورٹ ہے یا گراؤنڈ ریئلٹی فرق ہے تو آپ بین کرنے سے کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بیننگ از این ایشو, بٹ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ اسٹرانگ ٹرائل ہوگی, کنسپریسی کیس بنے گا یہ, اور اٹیک آن دا اسٹیٹ. جیسے کنسپریسی کیسز بنتے ہیں نیشنلسٹ کے خلاف کہ آپ کسی فورن پاور کے ساتھ مل کے ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں, کنسپریسی کیس بنتا ہے, وہ بھی ریاست کے خلاف ہوتا ہے. یہ بھی ریاست کے خلاف اینٹی اسٹیٹ, اور یہ سمپلی اسپیشیز نہیں ہے, دس از اے فزیکل اٹیک. اسی لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے اور کسی چیز کے ساتھ لنک نہیں کیا. یہ لنکنگ خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. اچھا وہ ماضی میں اس سے مثالیں دی جاتی ہیں نا, ڈان لیکس کی بھی, نون لیگ کے کردار کی بات کی جائے تو ڈان لیکس کی مثال, پھر طیارہ سازش اس کی بھی مثال دی جاتی ہے, لیکن اس کا میگنیچیوڈ زیادہ قرار دیا جا رہا ہے ریاست کی جانب سے, ریاستی اداروں کی جانب سے. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جو فیصلے دینے والے ہیں احتساب عدالت کے جج آنریبل محمد بشیر صاحب, جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی, پھر عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ علالت کی وجہ سے چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی, اور اس پہ بھی ٹوئسٹ یہ کہ وہ مارچ میں ریٹائرڈ ہونا چاہ رہے ہیں. ایک بار پھر درخواست دے دی انہوں نے کہ میں چھٹیوں پہ جانا چاہتا ہوں, ان کو کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ یہ بات یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے نا بشیر, انہوں نے کافی پرائم منسٹرز کو کا بیڑا غرق کیا. اچھا, ان کی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا, آپ نے نواز شریف اور عمران خان کا ذکر کیا, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی ٹائٹ کیا تھا, اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کے بھی ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے, آصف علی زرداری صاحب ان کے آگے کھڑے تھے, شاید خاقان عباسی ان کے آگے تھے, مریم نواز, کیپٹن صفدر, چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں, جس کو اندر کرنا ہوتا تھا وہ ان کے آگے آ جاتا. حالانکہ نام کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا. اچھا وہ خوشخبری سناتے رہے نا کس کو؟ اچھا جو ان کو ایکسٹینشنز دیتے رہے. تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی ہیں, 11 سال ہو گئے نا, تو 3 سال کے لیے ہوتا ہے ایک پہلا ٹرم, تو پھر اگلے 3 سال پہلی ایکسٹینشن, اگلے 3 سال دوسری ایکسٹینشن, 9 سال ہو گئے, تیسری ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں. تو ایکسٹینشن جو پہلی ایکسٹینشن تھی وہ 2015 میں غالباً میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کو ایک 2018 میں بھی ایکسٹینشن ملی, اور اس کے بعد 2021 میں پھر عمران خان نے دی. اور اب یہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا خون بہاتا ہے میں اور مینوں گھر جان دیو. لیکن ابھی یہ ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ مارچ میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, آرام سے ایک اور فیصلہ دیں, 190 ملین پاؤنڈ کا, گھر چلے جائیں. ہاں تو ان کا ڈر یہ ہے کہ شاید اس کے بعد ایک اور نہ آ جائے, باقی کیا رہ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہوگا اس وقت. تو کوئی متبادل جج نہیں آ سکتا؟ آنے کو تو آ سکتا ہے نا, مگر یہ تو ججمنٹس لینی ہوتی ہے نا. تو اب یہ ایک دفعہ کر دیا ایک کام تو پھر دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے, چوتھی دفعہ پہ ضمیر بھی اور عوام بھی اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, پھر 5ویں دفعہ جب آتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا. اب آخر میں بھولتے نہیں ہیں نا لوگ کہ ایک اور جج کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کا اشر کیا ہوا تھا. ہاں لیکن ان کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے. ایک اور چیز, ایک اور معاملہ کہ ماضی سے تو انسان سبق سیکھتا ہی ہے, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیا سبق سیکھا ہے. آپ نے سب کے نام گنوا دیے جو احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. اب شاید بلاول اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر رولز آف گیم طے کریں. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یہ رولز آف گیم طے کر سکتی ہیں, ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور کیا اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی؟ دیکھیے رولز آف گیم کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی رولز آف دا گیم تھا نا. نہیں انہوں نے کیا. جب وقت آیا تو ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اور پہنچ گئے پنڈی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا چڑھنے کے لیے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے پارٹلی ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر یہ اتحاد ہوتا اور یہ رولز آف دا گیم ہوتے تو مسئلہ نہ ہوتا. اب رولز آف دا گیم ہوتے کیا ہیں؟ کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن از دا رول آف دا گیم. وہ سارا ڈیفائن کرتی ہے اتنے ڈیٹیل میں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اوپر رول ہے, ہر چیز کے اوپر. آپ اٹھیں بیٹھیں یہ کریں وہ کریں, رولز. مگر یہ اوبے نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے کر کے رولز کو توڑتے ہیں, پھر آپ عدالتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی بتائیں رول کیا ہے. عدالتیں جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں, اور وہ کس قسم کے پریشر میں آتی ہیں. کبھی عوام کا پریشر ہوتا ہے پاپولر پارٹی کے لیے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے, یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ عدالت نے رول کو کیسے انٹرپریٹ کیا,
شروع ہو جاتا نا. پھر وہ جو رول انٹرپریٹ کرتی ہے عدالت, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, اور اس کو چیلنج ہوتا ہے وہ رول ہائی کورٹ میں, پھر اس کو چیلنج ہوتا ہے ڈویژن بینچ میں, پھر وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, پھر چیلنج ہوتا ہے ریویو اپیل میں. تو بات یہ ہے, یہ رولز تو اگر طے ہو گئے ہوتے اور اس پہ اتفاق ہوتا تو اتنی یہ لیگل کیسز نہ اتنے لمبے لمبے چلتے. وہ اسی لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی رول جو ہے اس کو کب ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, ایسے کر دیں. اس کے اندر سیاسی جماعتیں, سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری all are guilty of bending the rules to suit themselves. بالکل ٹھیک ہے. دس از the crux of this تو یہ بات discussion. کہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں رولز بنا لیں, کیا رولز بنائیں گے یہ؟ آج تک تو انہوں نے کوئی رول ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اور کسی رول کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی ہیں کہ یہ رول ہمارے فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے. فائدہ ہے تو بڑا اچھا رول ہے, نقصان ہو رہا ہے اس وقت تو اچھا رول نہیں ہے. آئین کے اندر تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں رولز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اتفاق بھی ہو جاتا ہے, پھر جا کے کچھ اور نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں. تو یہ بلاول کا یہ کہنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک دو چیزوں کے اوپر بھی اتفاق کر لیں, جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا موٹی بات ہوئی تھی نا کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے, ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپٹیشن میں ضرور کریں گے مگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ, ان کا سہارا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو اٹھانے میں یا گرانے میں. تو کیا ہوا ابھی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں دی انک ہیڈ ناٹ ڈرائیڈ, تو یہاں میمو گیٹ شروع ہو گیا اور اس کے بعد سیاہی بھی سوکھنے نہیں پائی تھی کہ آپ نے اس کو انجام پہ پہنچا دیا. موقع پرستی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر یہ رولز آف گیم طے بھی کریں گے تو پہلے اپروو کروانے کے لیے جائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, جس بات کو آپ پہلے ٹچ کر کے چھوڑ چکے ہیں, دیٹ از دا پاپولیرٹی آف آئی کے بانی پی ٹی آئی. اس حوالے سے جو سوال آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا, میں چاہتی ہوں آپ سنیں اپنے کانوں سے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدالباقی صاحب؟ موجودہ حالات سے قطع نظر جب عمران خان کی پاپولیرٹی جولائی 2022 میں اپنی پیک پہ تھی تو سیٹھی صاحب کا انالیسس تھا کہ یہ اپنی پیک کو ہٹ کر چکی ہے اور اب یہ اس نے نیچے آنا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ مزید اوپر گئی. تو اس پولیٹیکل فینومینن کو سیٹھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بتائیں. ہاں جی ہاں, ایکچولی بڑی سمپل سی بات ہے, پوری بات نہیں کی انہوں نے. میں نے یہ کہا کہ جولائی میں ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, سائفر کا بھی اسی وقت یہ سارا ڈرامہ ہوا کاغذ ہے اسی ٹائم کے پیریڈ کے اندر. مگر وہاں اس وقت کانٹرڈکشنز ان کی اور باجوہ کی شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اور میں نے وہاں سے پھر سپٹمبر سے میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کیا کہ اب یہ نیچے جائیں گے. اور معیشت اٹھ نہیں رہی تھی, کنفیوژن ہوئی ہوئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی, اور جو اپوزیشن تھی ان کو راستے نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اور میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کسی نہ کسی سونر اور لیٹر یہ فارغ ہو جائیں گے. اور ویسے ہی ہوا. جب یہ فارغ ہوئے اس وقت ان کی پاپولیرٹی بڑی گر چکی تھی. جی. اسی لیے اپوزیشن کامیاب ہوگی نا, جی. اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بڑا ان پاپولر ہو چکا ہے, اب اس کے ساتھ خدا حافظ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت یہ بہت ان پاپولر تھا, بیکاز جو اکنامک پالیسیز چل رہی تھیں وہ اس میں سے کچھ پالیسیز انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی آئی ایم ایف کی کرنی شروع کی. جی. اور ان کا اکنامک پرفارمنس ویسے ہی بہت برا تھا. تو اس وقت یہ ان کی پاپولیرٹی گر رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کی چھٹی کرائی گئی, اس وقت میں نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, عمران خان بہت ان پاپولر ہو چکا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی دور ہو چکی ہے اس سے, عوام بھی اس سے تنگ آ چکی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ دندنا رہی ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ فوری گورنمنٹ بنا کے 10 دن 15 دن کے اندر اندر دو چیزیں کریں اور اس کے بعد الیکشن کال کر لیں. اور کیا دو چیزیں کریں؟ ایک نیب کے قانون ٹھیک کریں, اور ایک یہ ای وی ایمز جو بنا رہے سے خان صاحب رگ کرنے کے لیے اس کو ختم کریں. اور یہ کر کے اور آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور الیکشنز کال کر لیں. اس وقت اپوزیشن اگر الیکشن کال کر لیتی باہر بیٹھ کے تو یہ جیت جاتے اور عمران خان ہار جاتا, بیکاز ہی واز ڈاؤن. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا پڑے گا. جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا آپ الیکشن کروا لیں, بہت اچھا رہے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے چلائیں گے. ہم نے کہا اچھا چلانا چلا لو, پھر یہ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کا پروگرام, نہیں تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے.
جی انہوں نے وہ جو IMF کا پروگرام شروع کیا اس کے ساتھ یہ انپاپولر ہوتے گئے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی واپس آتی گئی. اسی لیے اب یہ ان کو مشکل آ رہی ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا سارا وہ PDM گورنمنٹ نے اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے اندر آپ بڑی غور سے نوٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نون لیگ کو نقصان ہوا, بیکاز نون لیگ کا پرائم منسٹر تھا, سارا ذمہ داری ان پہ آ رہی تھی, اور وہ فائنانس منسٹر بھی تو نون لیگ کا تھا. تو اس لیے یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جولائی میں یہاں پھر گرنی شروع ہوئی, جب کہ ان کی چھٹی ہوئی تو گری ہوئی تھی. اس کے بعد اپوزیشن آتی تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی, خان وڈ بی ناکڈ آؤٹ ان دی الیکشن. مگر ہوا یہ کہ انہوں نے IMF پروگرام شروع کیا, ان کی پاپولیرٹی جو یہاں تھی یہ گرنی شروع ہو گئی, خان کی جو گری ہوئی تھی وہ چڑھنی شروع ہو گئی, اور وہاں آج آپ پہنچ گئے ہیں. اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کو سپیس ملے تاکہ یہ کچھ تھوڑی بہت سپیس ری گین کریں اور خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی گرے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی گر نہیں رہی جس سپیڈ سے یہ چاہتے تھے گرے. اس لیے یہ جو الیکشن آ رئی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ الیکشن. سیٹھی صاحب, جس بات کو آپ پہلے ٹچ کر کے چھوڑ چکے ہیں, دیٹ از دا پاپولیرٹی آف IK بانی PTI. اس حوالے سے جو سوال آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا, میں چاہتی ہوں آپ سنیں اپنے کانوں سے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدالباقی صاحب. موجودہ حالات سے قطع نظر جب عمران خان کی پاپولیرٹی جولائی 2022 میں اپنی پیک پہ تھی تو سیٹھی صاحب کا انالیسس تھا کہ یہ اپنی پیک کو ہٹ کر چکی ہے اور اب یہ اس نے نیچے آنا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ مزید اوپر گئی. تو اس پولیٹیکل فینومینن کو سیٹھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بتائیں. ہاں جی ہاں, ایکچولی بڑی سمپل سی بات ہے, پوری بات نہیں کی انہوں نے. میں نے یہ کہا تھا کہ جولائی میں ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, سائفر کا بھی اسی وقت یہ سارا ڈرامہ ہوا کاغذ اسی ٹائم کے پیریڈ کے اندر. مگر وہاں اس وقت کانٹرڈکشنز ان کی اور باجوہ کی شروع ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں سے پھر سپٹمبر سے میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کیا کہ اب یہ نیچے جائیں گے. اور معیشت اٹھ نہیں رہی تھی, کنفیوژن ہوئی ہوئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی, اور جو اپوزیشن تھی ان کو راستے نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اور میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کسی نہ کسی سونر اور لیٹر یہ فارغ ہو جائیں گے, اور ویسے ہی ہوا. جب یہ فارغ ہوئے اس وقت ان کی پاپولیرٹی بڑی گر چکی تھی. جی اسی لیے اپوزیشن کامیاب ہوگی نا, جی. اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بڑا ان پاپولر ہو چکا ہے, اب اس کے ساتھ خدا حافظ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت یہ بہت ان پاپولر تھا, بیکاز جو اکنامک پالیسیز چل رہی تھیں وہ اس میں سے کچھ پالیسیز انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی IMF کی کرنی شروع کی, جی. اور ان کا اکنامک پرفارمنس ویسے ہی بہت برا تھا. تو اس وقت یہ ان کی پاپولیرٹی گر رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کی چھٹی کرائی گئی, اس وقت میں نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, عمران خان بہت ان پاپولر ہو چکا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی دور ہو چکی ہے اس سے, عوام بھی اس سے تنگ آ چکی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ دندنا رہی ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ فوری گورنمنٹ بنا کے 10 دن 15 دن کے اندر اندر 2 چیزیں کریں اور اس کے بعد الیکشن کال کر لیں. اور کیا 2 چیزیں کریں؟ ایک نیب کے قانون ٹھیک کریں, اور ایک یہ EVMs جو بنا رہے سے خان صاحب رگ کرنے کے لیے اس کو ختم کریں. اور یہ کر کے اور آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور الیکشنز کال کر لیں. اس وقت اپوزیشن اگر الیکشن کال کر لیتی باہر بیٹھ کے تو یہ جیت جاتے اور عمران خان ہار جاتا, بیکاز ہی واز ڈاؤن. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ IMF کا پروگرام کرنا پڑے گا. جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا آپ الیکشن کروا لیں, بہت اچھا رہے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے چلائیں گے. ہم نے کہا اچھا چلانا چلا لو, پھر یہ کرنا پڑے گا IMF کا پروگرام, نہیں تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے. انہوں نے وہ جو IMF کا پروگرام شروع کیا اس کے ساتھ یہ ان پاپولر ہوتے گئے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی واپس آتی گئی. اسی لیے اب یہ ان کو مشکل آ رہی ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا سارا وہ PDM گورنمنٹ نے اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے اندر آپ بڑی غور سے نوٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نون لیگ کو نقصان ہوا, بیکاز نون لیگ کا پرائم منسٹر تھا, سارا ذمہ داری ان پہ آ رہی تھی, اور وہ فائنانس منسٹر بھی تو نون لیگ کا تھا. تو اس لیے یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جولائی میں یہاں پھر گرنی شروع ہوئی, جب کہ ان کی چھٹی ہوئی تو گری ہوئی تھی. اس کے بعد اپوزیشن آتی تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی, خان وڈ بی ناکڈ آؤٹ ان دی الیکشن.
مگر ہوا یہ کہ انہوں نے IMF پروگرام شروع کیا, ان کی پاپولیرٹی جو یہاں تھی یہ گرنی شروع ہوگی, خان کی جو گری ہوئی تھی وہ چڑھنی شروع ہوگی, اور وہاں آج آپ پہنچ گئے ہیں. اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کو سپیس ملے تاکہ یہ کچھ تھوڑی بہت سپیس ری گین کریں, اور خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی گرے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی گر نہیں رہی جس سپیڈ سے یہ چاہتے تھے گرے. اس لیے یہ جو الیکشن آ رہی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ الیکشن. اچھا, اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس میں ایک اور شامل کرنا بہت ضروری ہے, وہ ہے آصف صاحب اوکاڑا سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ سیٹھی صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جماعت پاکستان میں حکومت بنا سکتی ہے؟ سیٹھی صاحب اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. دیکھیے ہماری تاریخ میں یہ ہے کہ 90% آف دا ٹائم اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہوتی ہے. کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے, کون سا بندہ پرائم منسٹر بن رہا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور میرا خیال ہے 95% کیسز میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے جب ان کی چھٹی بھی ہوتی ہے ان ون وے اور اندر. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ یس بن سکتی ہے. کچھ ہمارے کیسز ہیں ایسے. اسٹیبلشمنٹ جب پاکستان ٹوٹا 71 میں, تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے. 77 میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا ان دی الیکشنز. وہ تو اپوزیشن نے بھٹو صاحب کو کہا کہ موقع دیا. تو اگر بھٹو صاحب اپوزیشن کی بات مان جاتے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی انٹرونشن نہ کرتی. مگر پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آ گیا. تو اسی طریقے کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا. مگر میں سمجھتا ہوں اتنی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کا رول کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے ہمیں. سیاسی حقیقت ہی قرار دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اس سے مزید سوال بھی اگر آپ جاننا چاہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر, اس پر آڈیو ویڈیو میسج کے ذریعے سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.